अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़रमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के उन बातों के बारे में जानेंगे जो अल्लाह ने कुरान मुक़द्दस की सूरत में हम सभी की हिदायत के लिए नाजिल फरमाया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से कोई भी अगर हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में डोनेट करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन आप हमारे मदरसे, मस्जिद या दीन के काम में देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो की स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में है, आप जाएँ और जो भी अल्लाह के रास्ते में डोनेट करना चाहे आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबिय्यीन मिन बअदिही व औहैना इला इब्राहीमा व इस्माईला व इसहाका व याकूबा वल अस्बाते व ईसा व अय्यूबा व यूनुस व हारूना व सुलैमान व आतैना दाऊद सबूरा। ऐ मोहम्मद अरबी, बेशक हमने आपकी तरफ उसी तरह वही भेजी है जैसे हमने नूह अलैहिस्सलाम की तरफ उनके बाद दूसरे पैगंबरों की तरफ वही भेजी थी, और हमने इब्राहीम, इस्माईल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद और ईसा, इसी तरह अय्यूब, यूनुस, हारून और सुलेमान अलैहिमुस्सलाम की तरफ भी वही फरमाई, और हमने दाऊद अलैहिस्सलाम को भी ज़बूर अता की थी। व रसूलन क़द क़ससनाहुम अलैका मिन क़ब्ल व रसूलन लम नक़सुसहुम अलैका व कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा। और हमने कई ऐसे रसूल भेजे हैं जिनके हालात हम इससे पहले आपको सुना चुके हैं, और कई ऐसे रसूल भी भेजे हैं जिनके हालात हमने अभी तक आपको नहीं सुनाए। और अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से बिला वास्ता गुफ्तगू भी फरमाई है। इसी तरह आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, रसूला मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बादर रुसुल व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। रसूल जो खुशखबरी देने वाले और डर सुनाने वाले थे इसलिए भेजे गए ताकि उन पैगंबरों के आ जाने के बाद लोगों के लिए अल्लाह पर कोई उज़्र बाकी ना रहे, और अल्लाह बड़ा गालिब और हिकमत वाला है। हज़रात मोहतरम, आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदूना वकफ़ा बिल्लाहि शहीदा। ऐ हबीब, कोई आपकी नबूवत पर ईमान लाए या ना लाए मगर अल्लाह ख़ुद इस बात की गवाही देता है कि जो कुछ उसने आपकी तरफ नाजिल फरमाया है उसे अपने इल्म से नाजिल फरमाया है, और फरिश्ते भी आपके खातिर गवाही देते हैं, और अल्लाह का गवाह होना ही काफ़ी है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू वसद्दू अन सबीलिल्लाहि क़द दल्लू दलालन बईदा। बेशक जिन्होंने कुफ्र किया यानी नबूवत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुठलाया और लोगों को अल्लाह के रास्ते से रोका, यकीनन वो हक़ से बहुत दूर की गुमराही में जा भटके। इसी तरह आगे अल्लाह ने फरमाया, इन्नल्लज़ीना कफ़रू व ज़लमू लम यकुनिल्लाहु लियग़फ़िर लहुम वला लियहदियहुम तरीका। बेशक जिन्होंने अल्लाह की गवाही को ना मानकर कुफ्र किया और अल्लाह हो रसूल की शान को, यानी सबसे पहली बात तो अल्लाह की गवाही जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दी उसको उन्होंने नहीं माना, और साथ ही साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को ना मानकर जुल्म किया, तो अल्लाह हरगिज़ ऐसा नहीं कि उन्हें बख्श दे, और ना ही ऐसा है कि आखिरत में उन्हें कोई रास्ता दिखाए। इल्ला तरीक़ा जहन्नमा खालिदीना फ़ीहा अबदा व काना ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। सिवाय जहन्नम के रास्ते के, नाउज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक दाइमन अबदा। अल्लाह हमें जहन्नम के अज़ाब से और अल्लाह अपनी नाराज़गी से
ہمیشہ 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 محفوظ رکھے سوائے جہنم کے راستے کے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم فآمنوا خیرا لکم وإن تکفروا فإن للہ ما فی السماوات والارض وکان اللہ علیما حکیما۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں، سو تم ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر تم کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے، انہیں رسول ماننے، انہیں نبی ماننے سے انکار کرو گے، تو پھر جان لو کہ وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے یقیناً وہ سب کا سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ خوب جاننے والا اور بڑی حکمت والا ہے۔ آگے اللہ رب العزت نے فرمایا، یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسلہ ولا تقولوا ثلاثۃ انتہوا خیرا لکم انما اللہ الہ واحد سبحانہ ان یکون لہ ولد لہ ما فی السماوات وما فی الارض وکفی باللہ وکیلا۔ حضرات محترم، اس آیت میں اللہ نے واضح لفظوں میں فرما دیا کہ اے اہل کتاب، اے یہودیوں اور اے عیسائیوں، تم اپنے دین میں حد سے زیادہ نہ بڑھو اور اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ بھی مت کہو۔ حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح جو ہے، عیسیٰ جو ہے، وہ ابن مریم یعنی مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کے کلمے ہیں۔ جیسے اس نے مریم یعنی جیسے اللہ رب العزت نے اس سے پہلے بہت سارے نبیوں کو بھیجا، ویسے ہی مریم کے بیٹے عیسیٰ کو بھی بھیجا ہے، جسے اس نے مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور مت کہو کہ معبود تین ہیں، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا جو ہیں، خاص طور سے عیسائیوں کا یہ عقیدہ تھا کہ خدا جو ہے وہ تین ہیں، جن میں سے ایک تو اللہ ہے، دوسرا جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے، اور تیسرا روح القدس یعنی جبرائیل ہے۔ اس عقیدے سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، سب کچھ اسی کا ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، اور اللہ ہی کارساز ہونا، اللہ کا کارساز ہونا یہ کافی ہے۔ اللہ نے اس میں کیا فرمایا کہ باز آ جاؤ، انتہو خیر لکم، باز آ جاؤ ان گناہوں سے، یہی تمہارے لیے بہتر ہے، ورنہ اگر اللہ رب العزت مواخذہ کرنے پر آئے گا تو تم میں سے کسی کا وجود تک باقی نہیں رہے گا۔ اسی لیے اپنے گناہوں سے باز آ کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ، یہی دنیا اور آخرت میں تمہارے کامیاب ہونے کی دلیل ہے، کیونکہ لوہے کے سکے اور کاغذ کے ٹکڑوں کو اکٹھا کر لینا یہ کامیابی نہیں ہے۔ کامیابی اصل میں یہ ہے کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، تم کس لیے پیدا کیے گئے ہو یہ جان جاؤ، اور اسی جاننے کے بعد اسی کام میں لگ جاؤ، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے صرف اور صرف اپنے آپ کو پہچاننے کے لیے پیدا فرمایا۔ ہم پہچانیں کہ ہمارا رب کون ہے، اور جس دن ہم اپنے رب کو پہچان لیں گے، ہماری اس دنیا میں آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ حضرات محترم، یہ قرآن مقدس کا چند لفظوں میں ٹرانسلیشن تھا۔ اب ہم انشاءاللہ عز و جل اس کی ایکسپلینیشن اور اس کی تشریح کے بارے میں جانیں گے کہ آخر اللہ نے ان آیتوں میں ہم سے کیا فرمایا ہے۔ حضرات محترم، مذکورہ آیات میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے رسول معظم، ہم نے آپ کی طرف وحی نازل فرمائی جیسے ہم نے نوح اور ان کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی، اور ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کے بیٹوں کی طرف، اور عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون، سلیمان کی طرف وحی نازل فرمائی۔ یہ تمام کے تمام اللہ کے عظیم نبی تھے، ہم نے ان سبھی کی جانب وحی نازل فرمائی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ حضرات محترم، امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری روایت کرتے ہیں کہ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے فرمایا، بنو قینقاع کے یہودیوں میں سے مسکین اور عدی بن زید نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کے بعد کسی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی،
تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح اور نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی ہے اسی طرح آپ پر بھی وحی نازل فرمائی ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ جب یہودیوں نے آپ سے یہ کہا کہ اگر آپ نبی ہیں تو آپ پر بھی اس طرح کتاب نازل کی جائے جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل کی گئی تھی، تو اللہ رب العزت نے ان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی کہ تم نوح، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کو نبی مانتے ہو، حالانکہ ان پر بھی آسمان سے کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی، سو تمہارا آسمان سے کتاب نازل کیے جانے کا مطالبہ کٹ جہتی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ نبوت کا ثبوت صرف اظہار معجزہ پر موقوف ہے۔ آپ سے پہلے نبیوں کی نبوت بھی معجزہ سے ثابت ہوئی اور آپ نے اپنی نبوت پر متعدد معجزات پیش کیے، اور سب سے بڑا معجزہ قرآن کریم ہے، جس کی مثال پیش کرنا یا جس میں کمی بیشی اور تحریف ثابت کرنا آج بھی پوری دنیا کے لیے چیلنج ہے اور قیامت تک رہے گا، جبکہ باقی انبیاء علیہم السلام کے معجزات میں سے کسی نبی کا معجزہ ان کے جانے کے بعد باقی نہیں رہا۔ تو یہ کس قدر انصاف سے بعید ہے کہ جن نبیوں کے معجزات فانی تھے ان کو نبی مانا جائے، اور جس عظیم الشان نبی کا معجزہ زندہ و جاوید ہے اس کی نبوت کا انکار کر دیا جائے۔ حضرات محترم، انبیاء کرام کے ذکر میں اس آیت میں سب سے پہلے حضرت نوح کا ذکر فرمایا، کیونکہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنی قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈرایا، یا اس لیے کہ وہ سب سے پہلے نبی ہیں جنہوں نے احکام شریعت بیان کیے، یا اس لیے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسلام یعنی دعوت اسلام جو تھی وہ تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے ہے، اسی طرح حضرت نوح کی دعوت بھی تمام روئے زمین کے انسانوں کے لیے تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد دوسرے نبیوں کا بالعموم ذکر فرمایا، پھر خصوصیت کے ساتھ حضرت ابراہیم کا نام لیا، یا ان کے شرف کی وجہ سے ہے کیونکہ وہ تمام نبیوں کے سلسلے آبا میں تیسرے اہم باپ ہیں۔ حضرت آدم، حضرت نوح اور پھر حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر یہودیوں کا رد کرنے کے لیے فرمایا، کیونکہ یہودی ان کی نبوت کے منکر تھے، اور حضرت داؤد کو زبور عطا فرمانے کا ذکر فرمایا، کیونکہ زبور بھی اسی طرح قسط وار نازل کی گئی تھی جس طرح قرآن مجید قسط وار نازل ہو رہا تھا۔ حضرات محترم، قرآن مجید کو ایک بارگی نازل نہ کرنے کی آخر حکمت کیا ہے، ذرا وہ سماعت کریں۔ اب قرآن مجید کے قسط وار نازل ہونے کو یہود نے اپنی کم عقلی سے نقص گردانا، حالانکہ اس میں ہمارے نبی کی بڑی فضیلت ہے، کیونکہ کتاب نازل کرنے کا جو رابطہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زندگی میں صرف ایک بار قائم ہوا، وہ رابطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تا حیات قائم رہا، یعنی جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات سے رہے تب تک وہ سلسلہ قائم رہا۔ حضرت موسیٰ توریت لینے پہاڑ طور پر گئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا، بلکہ آپ جہاں تشریف فرما ہوتے تھے قرآن مجید وہیں نازل ہو جاتا تھا، خواہ آپ بدر کے میدان میں ہو، احد کے گھاٹیوں میں ہو، غار ثور میں ہو، کسی سواری پر ہو، حضرت عائشہ کے بستر پر ہو، جہاں آپ ہوتے تھے قرآن کریم وہیں نازل ہو جاتا تھا۔ لوگ آپ سے سوال کرتے تھے، ان کے جواب میں آیتیں نازل ہوتی، یہودی اور عیسائی کے اعتراضات کے جوابات میں اور مختلف پیشگوئیوں کے سلسلے میں آیتیں نازل ہوتی۔ یہ سب سے بڑی حکمت ہے قرآن مقدس کو ایک بار میں نازل نہ کرنے کی۔ حضرات محترم، اسی طرح اب اگر اس کے بعد نبیوں اور رسولوں کے تعداد کے متعلق ذرا ایک اب حدیث سماعت کریں۔ حافظ جلال الدین سیوطی بیان کرتے ہیں کہ امام عبد بن حمید حکم ترمذی نے، اسی طرح نوادر الاصول میں امام ابن حبان نے اپنی صحیح میں، حاکم نے اور امام ابن عساکر نے حضرت ابو ذر سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، نبی آخر کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 1,24,000 نبی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ان میں سے رسول کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا 313 جمع غفیر ہے۔ پھر فرمایا اے ابو ذر، 4 سریانی ہیں، آدم، شیس، نوح اور ادریس، اور پہلے شخص ہے جنہوں نے قلم کے ساتھ لکھا، اور 4 عرب ہیں، ہود، صالح، شعیب
اور تمہارے نبی یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سب سے پہلے موسیٰ ہے اور سب سے آخر عیسیٰ علیہ السلام ہے اور سب سے پہلے نبی آدم علیہ السلام ہے اور سب سے آخری نبی تمہارے نبی ہیں۔ حضرات محترم، امام ابن حبان نے اس حدیث کو اپنی صحیح میں درج کیا ہے اور امام ابن الجوزی نے اس کو موضوعات میں، اور یہ دونوں حکم جو ہے متضاد ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، نہ صحیح ہے نہ موضوع ہے، جیسا کہ سیوطی نے مختصر الموضوعات میں بیان کیا۔ اسی طرح امام ابن حاتم حضرت ابو امامہ سے روایت کیا کہ میں نے عرض کیا یا نبی اللہ آخر انبیاء کتنے ہیں؟ حضرات محترم انشاءاللہ یہ تمام باتیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے، چونکہ ویڈیو زیادہ بڑی ہو گئی اس لیے ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں جانیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔